बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 24 शव्वाल 1443 हिजरी है, 25 मई 2022 बरोज़ चारशंबा वेडनेसडे का दिन। दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। वो लोग जो घरेलू मुलाजिम हैं, घर में काम करने वाले होते हैं, खुसूसी लोग होते हैं, जैसे एक कफ़ील है और वो अपने घर काम के लिए नौकर रखता या नौकरानी रखता, या उसका ड्राइवर है या माली है, या जो पर्सनल लोग बोलते हैं जिनको आप बिल्कुल ख़ास लोग बोल सकते हैं, अब उनके ऊपर भी सालाना 9600 रियाल का ख़र्चा होगा। ये मकतब अमाल की फ़ीस है, इक़ामे की फ़ीस है, रिन्यूअल के लिए 1 साल की। ये यकीनन सबसे ज़्यादा फ़ीस है, 9600 रियाल। ये फ़ीस क्यों लगाई गई? तो इसके पीछे की वजूहत ये है कि अभी बहुत सारे लोगों को, अब कोई इंजीनियर है तो सऊदी काउंसिल में वो रजिस्टर्ड कराए, वहाँ पे उसकी फ़ीस लगेगी। अगर कोई टेक्नीशियन है तो वहाँ पे जो है उसकी फ़ीस लगेगी, उसको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, फिर उसी के साथ उसका इक़ामा बनेगा। और इस तरह हर एक की फ़ीसा हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ पे लोग पास तो हो जाते हैं, लेकिन बेचारों के पास आमदनी इतनी नहीं है कि अपने इक़ामे को रिन्यू करा सके, या इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो करा सके। तो अब लोग क्या करें? इन सब से बचने के लिए आसान तरीक़ा घरेलू मुलाजिम, घरेलू ड्राइवर, ऐसे चीज़ों के ऊपर जो है अपना ड्राइवरी जो है, या उन चीज़ों के ऊपर जो अपना इक़ामा शिफ्ट कर लिए हैं। अब वो इक़ामा शिफ्ट करने की वजह से उनको इक़ामा फ्री पड़ गया। एक बहुत बड़ी तादाद ने ऐसा कर चुके हैं। ज़ाहिर बात है, जब ऐसा करते हैं तो जवादात के कंप्यूटर पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कितने लोगों ने चेंज किया है। और एक कफ़ील के पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 ड्राइवर होंगे, या फिर जो है 4 माली होंगे। कितना बड़ा आदमी रहो, क्या भी रहो, उससे ज़्यादा क्या करेंगे उसको। लेकिन अब तमाम लोगों ने, बल्कि एक बड़ी तादाद ने जब चेंज कर लिया तो जवादात या आला हुकाम को पता चल गया, तो उन्होंने ये फ़ीस लगा दी। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ीस है 9600 रियाल फ़ीस लगा दी है। तो अब ये फ़ीस से वो सब लोगों को पकड़ में आ गए हैं जिन लोगों ने भी इक़ामा प्रोफेशन चेंज किया था। इसमें बहुत सारे फ़ायदे, जब इक़ामा प्रोफेशन चेंज कर रहे थे तो बहुत सारे फ़ायदे लोगों को दिखे हैं। हमेशा दोस्तों मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई आपकी निगाह, आपकी सोच वहाँ तक है जहाँ तक आप देख रहे हैं, जहाँ तक आप समझ रहे हैं, जहाँ तक आपकी तालीम है। लेकिन अगर आप इस्तिखारा कर लेते हैं तो तमाम कायनात को बनाने वाला ऊपर वाला है, उसको पता है आगे जाने के बाद क्या मुसीबत आएगी, क्या परेशानी आएगी। तो इस्तिखारा नमाज़ पढ़े। इस्तिखारा मतलब ऊपर वाले से मशवरा, अल्लाह से मशवरा। तो अगर आप अल्लाह से मशवरा करते हैं, कम से कम आसमान की तरफ उठा के आप दुआ कर लेते हैं, 2 रकात नमाज का टाइम नहीं मिला तो दुआ कम से कम कर ले आप, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह से जब हम मांग रहे हैं तो अल्लाह को पता है, अल्लाह की प्लानिंग में है क्या करना क्या नहीं करना, अल्लाह ही करने वाला है सब कुछ। तो अल्लाह ताला आपको आने वाले मुसीबतों से बचा लेगा। हम लोगों को ये पता नहीं है, या हम लोग भूल गए, या इसका हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, या हमारी इस बात के अंदर दम निकल गया है, यानी पावर ख़त्म हो गया है। तो अफसोस की बात है। बहरहाल तो हम लोगों को करना चाहिए, करेंगे इस्तिखारा। कम से कम 2 रकात नमाज नहीं पढ़ने का टाइम है तो भाई आप लोग हाथ उठा के दुआ करें आसमान की तरफ, खुले आसमान की तरफ। उससे भी अल्लाह ताला खुश होता और आपके जो प्रॉब्लम्स है वो दूर कर देगा। तो आप जब इस्तिखारा करते हैं तो आपके मसाइल ऊपर वाले के हाथ में होते हैं, अल्लाह के हाथ में होते हैं, और अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल कर देता है। अभी भी टाइम नहीं गया, अभी भी आप अल्लाह से मांग सकते हैं। अल्लाह तो वो है जहाँ पे जब कुछ भी नहीं होता तब आप अल्लाह की मदद देख सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं है वहीं अल्लाह की मदद आती है, वहीं पे अल्लाह का काम होता है। जहाँ सब कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अल्लाह को कहाँ देखेंगे, कहाँ पहचानेंगे। और आपके पास जो अल्लाह का काम हो रहा है, अल्लाह ताला के काम को आप नहीं देख सकते, नहीं पहचान सकते। इसीलिए आदमी जो है मुसीबतों में अल्लाह को पहचानता है, और जो लोग खुशी में अल्लाह को याद करते हैं, गम में अल्लाह ताला उनकी मदद करता है बिना मांगे। क्योंकि बच्चा अगर इम्तिहान में डेली पढ़ते बैठे और इम्तिहान में कुछ भी ना पढ़े तब भी पास हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला बोला राय के दाने के बराबर ईमान लेके आओ। हम लोग क्या करते, इम्तिहान के वक़्त ही पढ़ने बैठते, जो समझ में आ रहा वो भी समझ में नहीं आता, सब कुछ चला जाता। बहरहाल दोस्तों, मुख्तसर बात ये है
کہ آپ لوگ جو توبہ استغفار کریں، ایک دوسرے کو معافی چاہے اور اللہ سے سچے دل سے دعا کرے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو آپ کو رزق دیتا ہے، اور ایسے جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں کی آپ کی سوچ نہیں ہے، جہاں آپ سوچ نہیں سکتے، جہاں آپ کی سوچ پہنچ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے رزق دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہ سورۃ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ، تیسری آیت کا پہلا حصہ ہے۔ آپ ہر مسجد کے امام صاحب کو، ہر محلے میں جو بھی مسجد ہے، چاہے مکہ ہو، مدینہ ہو، اس کے علاوہ آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں گاؤں میں رہتے ہوں گے، ہر 2 مہینے میں ایک مرتبہ امام صاحب جو ہے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ بس افسوس یہ ہے کہ ہم کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے۔ آج کل جو ہے بہت سارے لوگ گوگل کا سہارا لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں جو ہے گڑھے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گڑھے میں لوگوں کو گرا دیتے ہیں۔ بھائی آپ ایسے لوگوں کا ترجمہ پڑھو جو اوتھنٹک ہے، اوتھنٹک اسکالرس ہے، ان لوگوں کا ترجمہ پڑھو تاکہ آپ کو ہدایت مل سکے، راہ راست پہ آپ آ سکے۔ ہمارے پاس لوگ ہیں، آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو، تاکہ آپ اوپر والے سے کنیکٹ ہو اور آپ کو مزہ آئے۔ اسی لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دوستو، آپ لوگ جو ہے ترجمہ کرو صحیح طریقے سے اور پڑھو صحیح طریقے سے تاکہ آپ کو جو ہے کچھ معلوم ہو۔ جب آپ ترجمہ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ افسوس کی بات ہے دوستو، ایسے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں جو جان بوجھ کے غلط ترجمہ کرتے ہیں، اور میرے جیسے لوگ ہیں جن کو کچھ معلومات نہیں ہے، ان کا ترجمہ پڑھ لے کے سمجھتے کہ بھائی ایسا لکھا ہوا ویسا لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی یہ پڑھنے والے کون ہیں؟ کون لکھ رہے ہیں ایسا؟ یہ ہمارا کام ہے جاننا۔ تو آپ ضرور جانیے، یا آپ جو ہے اچھے اوتھنٹک اسکالر کا لیجئے، یا پھر آپ جو ہے مدینہ منورہ پرنٹنگ پریس سے بھی آپ منگا سکتے ہیں۔ دوستو میں نے قرآن کی آیت کو کٹ کر کے لگایا ہے یہاں پہ، آپ اس کو ضرور چیک کیجئے۔ دوسری آیت کا آخری حصہ توئے سے شروع ہو رہا ہے، اور تیسری آیت کا پہلا حصہ جو کہ توئے پہ ختم ہو رہا ہے، میں نے لگا دیا ہے۔ آپ خود ترجمہ پڑھیے، دیکھیے، سمجھیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ دوستو دنیا میں جو نیا وائرس آیا ہے جس کا نام ہے منکی پاکس، یہ اللہ کے کرم سے مکہ، مدینہ، جدہ، سعودی عرب کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ لیکن ایک کیس ابھی گھٹا ہے UAE میں، ایک عورت افریقہ سے آئی اور اس کو جو ہے یہ ہوا ہے۔ اللہ اس کو صحت کاملہ دائم عاجلہ عطا کرے، اور جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اندر مبتلا، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ دائم عاجلہ عطا کرے، اور جتنے بھی لوگ آئندہ بھی مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور سب کو بیماریوں سے بچا، سب کو خیر عافیت سے رکھے۔ اور دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بیماری کے اندر کسی کو بھی پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ بالکل چکن پاکس کی طرح، چکن پاکس کا ہی علاج ہے، اور یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ یہ امریکہ میں آیا اور امریکہ میں اس کو قابو پا لیا گیا ہے۔ بہرحال دوستو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انشاءاللہ اب اس کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے UAE کے اندر کہ کس طرح آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، اس کے اوپر چل رہا ہے۔ بہرحال ایک کیس UAE کے اندر گھٹ گیا ہے۔ بہرحال آپ لوگ کی دعا کرے اللہ جلد سے جلد وہاں بھی صحت دے، اور جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہے اللہ اس کو بھی صحت دے۔ اور ہمیشہ دوستو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جس کسی کو بیماری میں رکھے مبتلا تو اس کو دعا کرو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا، اللہ تجھے بھی اس بیماری سے نجات دے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد صحت یاب کر دے، ٹھیک کر دے۔ اور اس طرح ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور اس کے لیے بھی ہم دعا کریں تو بیماری انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ اور جب دوستو دعا کرے تو سچے یقین سے دعا کرے، پکے یقین سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گا۔ اور جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہوں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اس کو ضرور پڑھ لیا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے۔
تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے، زین القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، وحسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔ قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے، لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکے، ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا، کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا، اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا UK میں ہو یا USA میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں۔ دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، UK کے ہے تو UK کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے، کسی سے ہی پڑھ لے۔ پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، آپس میں محبت دے، اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا، سمجھا، پڑھا اور عمل کرا، آمین۔